يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيبي وعليك يا صار الله باب النصارى السلام عليك يا صار الله باب النصارى. अस्सलामुअलैकुम भी आली मदद। मेरा नाम सैयद हैदर अब्बास रिजवी है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान और पाकिस्तान के शहर कराची से है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे मौला ने अपने दर पर 10वीं बार इस बार बुलाया है, तो कुल 10 बार मैं करबला का ज़ायर रह चुका। मेरे ख़्याल से इसमें जो मासूमीन की अहादीस हैं और जितना तकरार के साथ मासूमीन ने ज़ियारत करबला का हुक्म दिया है, किसी और ज़ियारत का इस कदर हुक्म नहीं है। तो यकीनन जो मवद्दत मासूमीन और ख़ास तौर पर इश्क़ हुसैन हमें कशा कशां जो है वो करबला की तरफ खींच लाता है। करबला की ज़ियारत के तो बेशुमार मकासद हैं। सबसे पहला मकसद ये है कि जैसे कि मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स इमाम हुसैन को अपना इमाम मानता है उस पर वाजिब है कि वो मौला हुसैन की ज़ियारत करे। तो सबसे पहले तो जो हमारा अक़ीदा है, जो मवद्दत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, वो पूरी होती है। फिर हमारा तो मानना ये है, हमारा अक़ीदा ये है कि हमारा रिज़्क़ नजफ़ करबला इन्हीं दरबारों से बंधा है। तो यूँ समझिए कि मौला के दर के भिखारी हैं, साल भर का रिज़्क़ जमा करने आ जाते हैं। ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं कि जो यादगार हैं। इतनी मुश्किलात के बावजूद कि जब गुज़िश्ता बरस क्वारंटीन की सख्तियाँ थीं और कोई भी, मैं अपने बिस्तर पर दुबई में बैठा रो रहा था 5 मुहर्रम को कि मेरे मालिक अभी तक कोई मजलिस नहीं हुई, कोई गिरिया नहीं हुआ, मुझसे अगर ख़ता है तो मेरी ख़ता को माफ़ फरमाइए और अपने दरवाज़े मुझ पर खोलिए। और अचानक जब मैं अभी बैठकर अपने बिस्तर पर रो ही रहा था कि मेरे व्हाट्सएप पे मेरा वीज़ा आया और मैं 7 मुहर्रम को करबला में था गुज़िश्ता बरस। मेरे मौला का करम है कि ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, मगर मेरे घर में अहले खाना के साथ ऐसा हुआ। हमारी भावज, जो कि हम दोनों भाई एक घर में रहते हैं, तो हमारी जो अज़दवाज हैं वो भी एक ही घर में हम रहते हैं। हमारा घर पूरा करबला आ गया और वो मेरी बहन जो है, मेरे भाई की बीवी, वो रह गई। जो तड़प थी, उसकी जो तकलीफ़ थी और जो उसका इश्तियाक़ था, वो खुश भी थी और वो गमज़दा भी थी। खुश इसलिए थी कि हम जा रहे थे और गमज़दा इसलिए थी कि वो नहीं जा सकी थी। ये मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा अपनी उस बहन की तड़प। मेरे मालिकों का बड़ा एहसान है कि गुज़िश्ता 6 बरस से हम मुसलसल मशी कर रहे हैं, इस बरस भी की है। और 40 की ज़ियारतों की जो असली तवानाई हमें हासिल होती है वो नजफ़ ता करबला मशी, और उसके बाद जो ज़ियारत इमाम हुसैन का लुत्फ़ है, जो मौला का गुंबद दूर से नज़र आता है उस वक्त, वो कैफियत बयान से बाहर है। अल्लाह तमाम मोमिनीन को मशी का शर्फ बख्शे और उसके बाद ज़ियारत इमाम हुसैन का, उसका लुत्फ़ अल्फाज बहुत कम है उसको बयान करने के लिए। मेरे तो दामन में कुछ भी ऐसा नहीं है चूँकि मैं अपनी बिसात भर अपने मासूमीन की खिदमत के लिए कर सकूं। कुछ 2-4 टूटे फूटे अशार सिर्फ़ इस बुनियाद पर कि मैं मौला का क़ुर्ब हासिल कर सकूं, उनकी मदद कर सकूं, सिर्फ़ इतना कर लेता हूं। इसके अलावा तो भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है। करबला की ज़ियारतों का एक बहुत लतीफ़ पहलू ये है कि इंसान की शख्सियत पर बड़ा ही मस्बत असर डालती है। अगर मशी का सफ़र देख लें, जहाँ पर दुनिया ये समझ में आती है कि सिर्फ़ देना ही देना है, वहाँ पर जिस तरीक़े से मशी करने वाले ज़ायरीन की खिदमत लोग कर रहे होते हैं, और ख़ुसूसन अवाम इराक़ जो शायद उतने आसूदा हाल भी ना हो, अपना सब कुछ साल भर वो पैसे जमा करते हैं ताकि आने वाले ज़ायरीन की खिदमत कर सकें। ये उनका जो अमल है, ये सारी दुनिया में उनकी फ़राग़ दिली के हवाले से मशहूर है, और ये इंसानी मीलानात और तबा पर इंतहाई मज़बत असर डालता है और इंसान को ये सोचने पे मजबूर करता है कि कौन है ये इंसान नुमा फ़रिश्ते जो साल भर सिर्फ़ इसलिए कमाते हैं कि वो ज़ायरीन हुसैन पर ख़र्च कर सकें
اور میرے خیال سے یہ منظر دنیا میں کہیں اور نہیں دیکھا جاتا. یہ صرف اور صرف مشیع امام حسین اور عوام عراق کے دلوں میں جو زائرین کی محبت ہے صرف اس سے آیا ہے اور انتہائی مثبت طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے. ظاہر امام حسین کی خصوصیات میں سب سے پہلی خصوصیت تو جیسا کہ معصوم خود فرماتے ہیں کہ حق معرفت امام حسین کے ساتھ کی جانے والی زیارت جو ہے وہ قبول ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے کسی زائر کو حق معرفت امام سے آشنا ہونا چاہیے. اور دوسرا آداب زیارت انتہائی ضروری ہے جاننا تمام مومنین کے لیے کہ جو زائرین کرام کربلا تشریف لاتے ہیں کہ یہاں پر جو معصومین علیہ السلام نے آداب زیارت بتائے ہیں اگر اس کے مطابق زیارت کی جائے گی تو انشاءاللہ وہ مقبول ترین زیارتوں میں سے ہوگی. زیارت امام حسین سے جی کبھی بھی نہیں بھرتا اور زوار چاہے کربلا سے نکل کر نجف جائے، سامرہ جائے، بلد جائے، مدائن جائے، کہیں بھی چلا جائے، لوٹ لوٹ کر آنے کو کربلا دل چاہتا ہے. مگر کیا کریں زائر کے مولا کا حکم ہے کہ ہم 3 دن سے زیادہ کربلا میں مقیم نہیں ہو سکتے. تو وہ تسکین جو کہ ہمیں چاہیے شاید وہ کبھی بھی نہ ہو، اور شاید یہی تشنگی جو زیارت امام حسین کی ہے وہ یہی جو 3 دن ہیں یہی وہ سبب ہے جو برقرار رہتی ہے زائرین کی. بے شمار روح پرور مناظر ہیں. صرف یہی سوچ لیجئے کہ مشی کا جو عوام کا ٹھاٹے مارتا سمندر کربلا کی مقدس سرزمین پر مسلسل بہے چلا آ رہا ہوتا ہے. لاکھوں کروڑوں انسان کربلا آ رہے ہوتے ہیں مگر یہاں سے نکل اس قدر نہیں رہے ہوتے جتنے اندر سماتے چلے جاتے ہیں. میری آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اخراج اتنا نہیں ہے کہ جتنا لوگ داخل ہو رہے ہیں کربلا میں. آیا وہ انسان ہیں، وہ فرشتے ہیں، وہ اجنہ ہیں، وہ کون ہیں؟ میری سمجھ سے باہر ہے. مگر میں صرف حیرت سے دیکھتا رہتا ہوں اور مولا حسین کی زری کو تکتا رہتا ہوں کہ وہاں کون کون نہیں آتا. انبیاء، فرشتے، جنات، انسان سب مولا کے زائر ہیں الحمدللہ. 2 جوڑے کپڑے اور پیر میں 1 چپل، میرے خیال سے یہی کل سامان ہے. اور دل میں عزم زیارت حسین، یہ وہ کل سامان ہے جو اس سفر عشق کی تکمیل کے لیے چاہیے. نجف سے کربلا تک کا 1452 پول ہیں اور تقریباً 85 کلومیٹر کا راستہ ہے. آپ کو بس پیچھے بستہ لٹکانا ہے اپنی کمر کے اور چل پڑنا ہے. نہ کوئی فکر، نہ فاقہ، نہ کھانے کی کوئی زحمت، نہ سونے کی کوئی پریشانی، دنیاوی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صرف عزم مصمم لے کر چلیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں زیارت امام حسین کرنی ہے. الحمدللہ مولا کی تو حدیث بھی ہے اس بارے میں، مولا امام جعفر صادق کی، کہ جو زائر کربلا میں دن گزار رہا ہے وہ اس کی عمر کا حصے میں شامل نہیں ہوتے، وہ دن اس کی زندگی سے منہا ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا کربلا میں گزارا وقت تو رکے ہوئے وقت کی طرح ہے کہ آپ جتنی زیارت امام حسین کیجئے وہ وقت آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے وہ بڑی معجزانہ اور تمانیت کا باعث ہے. یقیناً میرے مولا نے کرم ہے، مجھے توفیق عطا کی ہے کہ میں 6ٹھی بار دربار میں حاضری دے رہا ہوں مولا کائنات کے. چہلم کا سفر ایک معجزاتی سفر ہے. جب آپ یہ قصد کرتے ہیں دل میں کہ آپ کو چہلم کے سفر کے لیے مولا امام حسین کی زیارت کے لیے جانا ہے، وہاں سے اپنے گھر واپسی تک ہر اٹھنے والا قدم ایک مقبول حج کی طرح ہے کہ جس کا ثواب آپ کو ایک مقبول حج کے لیے ملتا ہے. چاہے ویزا لینے کا پروسیس ہو، ٹکٹ خریدنے کا پروسیس ہو، وہاں سے نکلنے کا پروسیس ہو، آپ جہاز میں بیٹھ کر تشریف لائیں، نجف اتریں، بغداد اتریں، وہاں سے کربلا تک کا سفر ہو، انتہائی پرسکون. اور جب صرف یہ خبر آتی ہے کہ اب آپ جانے کے لیے تیار ہیں، ویزا آپ کا تیار ہے، ٹکٹ آپ کا ہو گیا ہے، فلائٹ آپ کی کنفرم ہو گئی ہے، تو دل کو ایسی طمانینت اور ایسی ٹھنڈک ملتی ہے اور اتنا سکون ملتا ہے کہ جو شاید ہماری زندگی کا مقصد ہے زیارت امام حسین، وہ سفر آپ کو دوبارہ نصیب ہو گیا ہے. مولا نے آپ کو یہ توفیق دے دی ہے، اپنے در پر بلا لیا ہے.
اور بس یہ سفر ایک معجزاتی سفر ہے. اس کے بعد مشی میں جو دنیا کی حیران کن معجزاتی صورتحال آپ کو دیکھنے کو ملے گی. میری دعا ہے کہ ہر زندہ زائر کو مولا اس مشی کے سفر میں شامل فرمائیں، اور جو دنیا سے مومنین جا چکے ہیں ان کو مشی کا اجر عطا فرمائیں. اب میں در حسین پر بیٹھا ہوں، میری مولا سے یہی دعا ہے کہ مولا ہر مرحوم زائر کو مشی کا اعزاز عطا فرمائیں. کربلا آسان نہیں ہے میرے بھائی، کربلا بالکل آسان نہیں ہے. کربلا کا سفر مشکل ہے. یہ وہ زمین ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے وجہ پوچھی ہے کہ پیغمبروں کو یہاں پر کیوں ٹھیس لگی، کیوں ٹھوکر لگی، کیوں خون بہا. کربلا کی زمین آسان نہیں ہے. یہاں مشکلات ہیں، یہاں پر پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، مگر زیارت امام حسین کا اشتیاق اور عشق مولا حسین وہ واحد سبب ہے جس کی بنیاد پر زائر ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر مشکل کو ہنسی خوشی جھیلنے کو تیار ہے. بس یہ کہ اس کو ایک بار کربلا کا سفر نصیب ہو جائے. یہ تو وعدہ الست کا ہے، یہ تو ہماری تینتوں میں شامل ہے. عشق حسین علیہ السلام اور الست کے روز سے ہم اس موقع کی تلاش میں ہیں تمام مومنین کہ کس طریقے سے ہم اپنے مولا و آقا کے دربار میں حاضر ہو سکیں. اور اس کے لیے کوئی بھی مشکل ہو، اب تو کچھ بھی مشکلات نہیں ہیں. اب تو ویزا لینا ہے، ٹکٹ لینا ہے اور کربلا آ جانا ہے. تاریخ پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ شرطیں رکھی گئیں کہ اپنا ایک بازو کٹوا لو تو کربلا چلے جاؤ، اپنی ایک ٹانگ کٹوا لو تو کربلا چلے جاؤ. اور زائرین نے ایسا کیا کہ اپنا بازو قربان کیا اور کربلا آئے، اپنی ٹانگ قربان کی اور کربلا آئے، یہاں تک کہ اپنی اولاد قربان کی اور کربلا آئے. تو اب تو کوئی ایسی مشکلات نہیں ہیں. اب تو بس دل میں آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے کہ کربلا جانا ہے. مولا سے دعا کرنی ہے کہ مولا اتنے وسائل مہیا ہو جائیں، مولا آپ کو توفیق عطا فرمائیں گے، آپ کو وہ وسائل حاصل ہو جائیں گے. ویزا لینا ہے، ٹکٹ کٹانا ہے، کربلا آنا ہے. یقیناً وہ تمام لوگ کہ جن کے پاس وسائل ہیں اور وہ کربلا نہیں آ رہے، میری ان سے گزارش ہے کہ کیونکہ جیسا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کو اپنا امام مانتا ہے اس پر زیارت امام حسین واجب ہے. تو اگر کوئی وسائل رکھتے ہوئے بھی کربلا نہیں آ رہا تو وہ امام معصوم کے اس قول کو سامنے رکھے اور واجبات کو ادا کرے. بڑی سہانی یادیں لے کر جاتے ہیں ہم یہاں سے. ایک ایک لمحہ جو ہمارا زیارتوں میں، زیارت کے سفر میں، مشی میں، بیگم بچوں کے ساتھ، بچوں کی شرارتیں، چھوٹے بچوں کی شرارتیں، جو ان کی طلب ہے مولا کے لیے، وہ ساری باتیں جو وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں اس پورے عمل میں. یہاں پر ماتم، عاشور پر زنجیر کا ماتم، قمع کا ماتم، یہ سارے جو مناظر ہیں، اور جس طرح ہمارے بچے شوق اور اشتیاق سے اس کے لیے تیاری کر کے آتے ہیں، اپنی زنجیریں ساتھ لے کر آتے ہیں، 2 ہفتے پہلے سے بنا رہے ہوتے ہیں، پھر یہاں پر ماتم کرتے ہیں، پھر مولا کا شکر ادا کرتے ہیں اور وہاں پر جا کر یاد کرتے ہیں. یہی ہماری زندگی کی سہانی ترین یادیں ہیں. ایسی بہت ساری یادیں ہیں، مگر پہلی بار جب میں حرم مولا حسین میں زنجیر زنی کا شرف حاصل کر رہا تھا تو میری کمر سے بہنے والا خون میری شلوار سے ہوتا ہوا، میری جانگوں سے لے کر ٹانگوں سے ہوتا ہوا جب مولا حسین کے حرم میں زمین کی مٹی میں شامل ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ آج میری زندگی مکمل ہو گئی. کربلا کی تشنگی نہیں بجھتی، کربلا کی تشنگی بجھ ہی نہیں سکتی. جب واپسی کا وقت قریب آنا شروع ہوتا ہے تو ایک وحشت سی سر پہ سوار ہوتی ہے کہ کچھ وقت اور، کچھ دن اور، کچھ گھڑیاں اور، کچھ لمحے اور اسی حسرت کے ساتھ ہم اپنے وطن پاکستان چلے جاتے ہیں. واقعی کربلا میں کون شخصیت ایسی ہے کہ جس کا عشق امام حسین سے متاثر کن نہیں ہے؟ مگر صحابیوں میں عابس ابن شبیب شاکری کہ جو تاریخ اسلام کا یا کربلا کا پہلا قمازن ہے کہ جب وہ مقابلے پر گیا لشکر یزید کے تو انہوں نے اپنی زرہ اور خود کو اتار دیا اور خود اپنی تلوار کو اپنے سر پہ مارتے ہوئے دشمن یزید کو للکارتے رہے کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں آئے.
تو یقیناً عابس شبیب شاکری جو ہیں وہ مولا کے سچے عاشقوں میں سے ہیں، اور وہ پہلے عاشق ہیں کہ جنہوں نے قامہ زنی شروع کی۔ کربلا کا کوئی بھی رخ ایسا نہیں ہے کہ جو انتہائی غم زدہ کر دینے والا نہ ہو، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب علی اصغر کی شہادت جو ہے وہ ایک امتیاز رکھتی ہے تمام شہادتوں میں، اور یہ وہ امتیاز ہے کہ جو تمام ہی ایسے لوگ جو کربلا کو شہزادوں کی جنگ کہتے ہیں، جو کربلا کو اقتدار کی جنگ کہتے ہیں، ان میں امتیاز لاتی ہے کہ کوئی بھی دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل ہونے کی جانے والی جنگ بچوں پر، اور خصوصاً سے جو شیر خوار بچے ہیں ان کے لیے ان کے اوپر ظلم نہیں کرتی۔ جناب علی اصغر کو شہید کرنا اس بات کی واضح نشانی ہے کہ جس طریقے سے جناب علی اصغر کو شہید کیا گیا، یہ جنگ صرف اور صرف ولایت سے لڑائی تھی اور امیر المومنین کا بدلہ تھا، جیسا کہ عمر ابن سعد نے کہا تھا بغض لے ابیک، کہ یہ لڑائی جو ہے وہ بغض لے ابیک میں ہے، یہ کوئی اقتدار کی لڑائی نہیں تھی، یہ کوئی شہزادوں کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ وہ لڑائی تھی جو امام حسین پر ولایت کے لیے اور علی سے دشمنی کے لیے مسلط کی گئی تھی۔ میری دعا ہے کہ میرے مالک مجھے رجت عطا فرمائیں، اور مولا امام حسین کے ساتھ رجت عطا فرمائیں، امام زمانہ کے ساتھ رجت عطا فرمائیں۔ اور میں نے اپنے مالکوں کا، معصومین کا قول پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی قبروں میں ایک ہتھیار لے کر دفن ہو، چاہے وہ ایک ٹوٹا ہوا تیر ہی کیوں نہ ہو۔ تو میں نے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو وصیت کی ہے کہ جب میں مروں تو مجھے میری قبر میں اس طریقے سے لٹانا کہ میں نصرت امام حسین کے لیے رجت میں اٹھوں تو میرے پاس کچھ نہ کچھ مولا کی نصرت کے لیے ہو۔ مقصد کربلا مقدسہ سے درس بے شمار ہیں، مگر دنیا کو تج کر دین کی سربلندی کے لیے، انسانیت کی سربلندی کے لیے، اللہ کو پہچانوانے کے لیے اور دین کو مضبوط رکھنے کے لیے جو کچھ بھی انسان کے بس میں ہے وہ انسان کو کرنا چاہیے۔ یہی اس کی نجات کا سبب بھی ہے اور اس جنت کے حصول کا ذریعہ بھی جو جنت حسین ہے۔ یقیناً سب سے پہلے تو بچہ تربیت اپنی ماں کی گود سے حاصل کرتا ہے۔ ماں اس کی لوریوں میں امیر المومنین کی جرأت اور بہادری اور شجاعت اور دلیری اور فتح کے قصے سناتی ہے، امام حسین کی شہادت کے واقعات سناتی ہے، تو ہمارا بچہ تو وہاں سے تربیت حاصل کرنا شروع کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اچھا انسان بننے کے لیے اس کو تربیت دی جاتی ہے، جو واقعہ کربلا کا درس ہے، قربانی، دوسرے لوگوں کے لیے قربانی، دشمن کے گھوڑوں کو پانی پلا دینا اور خود کو پیاسا رکھنا۔ یقیناً یہ امام حسین علیہ السلام کی ہی سیرت اور سنت ہے۔ یہ ساری تربیت جو ہے انسان کو ایک بہترین انسان بناتی ہے، بہترین شہری بناتی ہے، بہترین نرم دل، نرم خو، نرم طبع، حلیم، بردبار، سنجیدہ، تعلیم یافتہ۔ یہ وہ تمام درس ہے جو انسان کو کربلا سے ملتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی پاکستان میں اگر مومنین اس کو دیکھیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو زیارت کربلا کو کیجئے، کیونکہ معصوم کا حکم یہ ہے کہ جس زائر پر بھی گرد کربلا پڑی ہے اس پہ آتش جہنم حرام ہے۔ والسلام۔ پاکستان زندہ باد۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام غلام یاسین ہے، میں صوبہ سندھ کے شہر کراچی سے ہوں، پاکستان سے، اور مولانا نے بڑا کرم کیا ہے کہ ہم زیارات مقدسہ پہ آئے ہیں۔ نجف اشرف سے ہمارا سفر شروع ہوا تھا، پہلے ہم نے وہاں حاضری دی ہے، اس کے بعد مولا کے دربار میں آئے ہیں سامرا سے ہوتے ہوئے۔ کیفیت دل کی عجیب ہے یہاں پر، اس سرزمین پہ۔ آپ اپنے بچپن سے ایک چیز دیکھتے ہیں، عزاداری میں جاتے ہیں، مجالس میں دیکھتے ہیں، ٹی وی کا زمانہ ہے وہاں دیکھتے ہیں، حرم پاک کو بڑے دور سے آپ دیکھتے ہیں، پھر ایک اشتیاق آتا ہے دل میں کہ ایک حاضری ہو جائے مولا کے۔
دربار میں. کافی عرصے سے دل میں تھا کہ جائیں گے, مطلب پتہ نہیں وہ جو شدت شاید کہیں. 2019 سے میرا ارادہ ایک ہو گیا کہ میں چاہوں گا چہلم پہ مولا میں, اور میں مشی سے اسٹارٹ کروں گا اربعین میں. 2019 میں نہیں جا سکا, کچھ گھریلو پریشانیاں تھی. 2020 میں میرا ارادہ بنا کووڈ کی وجہ سے. پھر میرے ایک آفس کے کولیگ نے ایک عجیب بات کہی, اور اس نے کہا کہ اصل میں لسٹیں امام حسین بناتے ہیں اور وہ بلاتے ہیں. وہ بات مجھے لگی بڑی دل کی, تو میں نے کہا مولا مجھے نہیں بلا رہے, اس کا مطلب ہے میں نہیں آ پا رہا ہوں. اس شاید حیثیت پہ یا محبت کی عقیدت میں نہیں پہنچا ہوں. اور پھر میری والدہ نے مجھے کہا اس مرتبہ کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں زیارتوں پہ گئی ہوں. تو میں نے کہا شاید امی ہم اسی وجہ سے مولا مجھے نہیں بلا رہے تھے کہ شاید آپ نے بھی جانا ہے. پھر میں نے ان کا پاسپورٹ رینیو کروایا, پھر میری بہن چلی, انہوں نے کا نیا پاسپورٹ بنایا, پھر ہم آئے, زیارت کی. جب ہم مسجد کوفہ گئے تو والدہ نے جب وہ دیکھی مسجد تو بولی یہ میں نے دیکھی تھی خواب میں. اور پھر مولا نے بڑا کرم کیا. آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ مجلس میں ہوتے ہیں, آپ وہاں پر عزاداری کرتے ہیں, مگر جو پرسہ آپ یہاں دیتے ہیں مولا کے دربار میں, یہ جو آپ آ کے ادھر مولا کی جالی کو پکڑتے ہیں اور آپ کا دل نہیں رہتا آپ کے قابو میں, آپ کے احساسات, آپ کی چیزیں یہ کچھ اور الگ چیز ہے. کیونکہ امام حسین میرا تصور یہ ہے کہ یہ کسی عام انسان کا کام نہیں ہے, وہ کچھ اور ہے. وہ اس دنیا کی اس کی یہ جو ارواح ہے کچھ اور ہے, یہ عام انسان کی بات نہیں ہے. اور آج جب ہم ادھر آئیں یقین جانیے دل کی عجیب کیفیت ہے. اور پھر بارہا عشق چاہتا ہے, بارہا دل چاہتا ہے کہ مولا بلاتے رہیں. اور یہ جو لسٹوں والی بات ہے اس پہ مولا کے اربیں چاہنے والے ہوں گے, مگر ہمارے مولا تو ایک ہے. میں بار بار مولا کو کہتا تھا مولا ہمیں نہ بھول جانا, بس آپ کے بہت لوگ چاہنے والے, بس ہمیں نہ بھول جانا. اور یہ دل کا تار ہے تو انشاءاللہ وہ بندھا رہے گا, یقیناً بندھا رہے گا. مولا ہم بار بار بلائیں گے, ہم آئیں گے, ہم ادھر ضرور آئیں گے. جو باقی دیکھنے والے ہیں میں ان کو کہوں گا کہ یہ بات پیسوں کی یا ٹائم کی نہیں ہے. اصل میں یہ بات ہے بس واقعی میں وہ محبت کی جو شدت ہے. اگر آپ مولا کو یاد کریں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, آپ ان کا تذکرہ کریں وہ تو آپ کا کریں گے, آپ ان کو بلائیں وہ آپ کو بلائیں گے. اور اسباب بن جاتے ہیں, آپ یقین نہیں کریں گے میں کیسے آ گیا, بس آ گیا. اور مولا جب ارادہ کیا آ گیا. میری بہن کا پچھلے 5 دنوں میں ارادہ بنا تھا کہ میں کہاں سے پیسے آئے کیسے آئے, جہاں ہم خرچ نہیں کر پا رہے اتنے بچ گئے. مولا نے اتنا کرم کیا, پیسوں کا معاملہ ہے ہی نہیں. بس آپ تیاری کریں کہ بس مولا آپ کو بلا لے اور بار بار بلا لے. جو میرے سندھ میں دیکھنے والے ہیں میں سندھی زبان میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اساں سॼी زندگی ॾाढी गुज़ारियूं था पंहिंजे बचनि जे लाइ, पंहिंजे वालिदेन जे लाइ, पंहिंजे लाइ. पर जेकर तव्हां रूह खे तस्कीन ॾियो था, जेकर तव्हां इश्क चाहियो था, इश्क ॾिसणो अथव त इमाम हुसैन जो दर आहे. अॼु मां बीबी ज़ैनब जे हिन 70 क़दमनि ते पंहिंजे भाउ खे जेकर का भेण ॾिसी सघे थी, इहो तव्हां हिते वेही महसूसु करे सघो था. जेके ज़ाहिर मौला जा आहिनि उन्हनि खे आहे उहे ज़रूरु अचनि हिते. ऐं हाणे मूंखे इहो ग़म न आहे जेकॾहिं मां मरी वियुसि त मां मौला जी हाज़िरी थी वई, हाणे मरी वियासीं त ख़ैरु आहे. जी महिरबानी तव्हां सभिनी.